Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वो पेट ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। खटखटे की आवाज़ पर आंखें खुली तो नैन आफरीदी अंदर आया था और पास पड़ी चेयर घसीट के बेड के पास लाकर इस पर बैठ गया। लारिश व गुलान तो इसको देखते ही सीधी होकर बैठ गई। जो कुछ हुआ मैं इस सब के लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नैन आफरीदी ने लारिश गुलान को देखा जो इन चंद दिनों में बिल्कुल मुरझा कर रह गई थी। ज़ुबारी और बीजान तो बहुत इसका ख्याल रख रहे थे और अंदर ही अंदर घुट रही थीं। नैन आफरीदी और उसके दोस्तों की इस हरकत और बेइज्जती ने बीजान की नज़रों में शर्मिंदा कर दिया था। इसकी नस्वानियत को गहरी चोट लगी थी। न चाहते हुए भी इसकी हिरनी आंखों से आंसू बह निकले थे। नैन आफरीदी को जाने क्यों तकलीफ़ हुई थी। अंदर कुछ हुआ किसी जज्बे ने सर उठाया था जिसे वो समझने से कासिर था। अम्मात ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो भी अपनी गलती पर पशेमान है और अपनी गलती की तलाफ़ी चाहता है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। नैन आफरीदी का ये कहना ऐसा था जैसे इसके सर पर ये पूरी छत आ गिरी हो। वो आंसू रोके इसे देखने लगी थी। ये आप क्या कह रहे हैं हुनैन? कुछ अंदाज़ा है आपको? हाँ तो इसमें बुरा क्या है? अम्मात एस्टेब्लिश है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, फ्यूचर भी रोशन है इसका। वो खुश रखेगा तुम्हें। रहा हमारा निकाह तो ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में है। मैं तुम्हें अभी डाइवोर्स। खुदा के लिए चुप हो जाएं। लारविश अकबाला ने तेज़ी से इसकी बात काटी थी। देखो लारविश, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है तुम्हारा। मैं तो ऑलरेडी सुमैया सदी को से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। घर वाले आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे, मगर मैं तुम्हें यूँ अपने नाम पर बिठा कर नहीं रख सकता, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ये अटल फ़ैसला है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में आज़ादी के कागज़ थमाकर हमाद को इजाज़त दे दूँगा। वो जल्द ही अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे रिश्ते के लिए यहाँ आ जाएगा। मामूली से अंदाज में कहा था और एक सरसरी सी नज़र इस पर डालकर कमरे से निकलता चला गया। लारविश अकबालान सिर्फ देखती ही रह गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। लारविश ने बड़ी बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और बहुत कुछ सोचकर बेड से नीचे उतरी थी। वो आज ऑफिस जा रहा था, खुद ही तैयार हुआ था। जाले की ज़रा सी भी मदद लेना गवारा नहीं की। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था, मगर मिरर में से नज़र आते इसके अक्स पर निगाहें टिकी हुई थीं। वो सर झुकाए घड़ी थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। शर्माता इसका हुस्न मानत पड़ गया था। इसकी झील जैसी सब्ज़ आंखें जिनमें वो कभी नमी तक नहीं देख सकता था, अब वो हर दम नम ही रहती थीं। वो कहीं कुछ ज़्यादा ही तो गलत नहीं कर रहा। वो तो जालिश से इश्क करता था, मोहब्बत करता था। फिर ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें वो जल भी रही थी और जला भी रही थी। वो माँ बनने वाली थी। इसे इस वक्त इसकी मोहब्बत की तवज्जो की ज़रूरत थी। रज़ा की वो यहाँ नहीं था जब भी इसने ऐसी हालत में अकेले ही तकलीफ़ उठाई थी, और अब भी वो इसे अकेला छोड़ रहा था। रज़ा की बार तो वो यहाँ मौजूद नहीं था, मगर अब तो वो यहाँ था। फिर वो क्यों इसे सज़ा दे रहा था? बस बहुत सज़ा पा ली इसने अब, और नहीं, मैं इसे अब और तकलीफ़ नहीं दूंगा। अपनी बाहों में कैद करके, अपनी पनाहों के हिसार में छुपा के इसे बेइंतहा प्यार दूंगा। इसके सारे गम दुख तकलीफ़ अपने अंदर उतार लूँगा। वो मेरे पास, मेरे करीब, मेरे बेडरूम में है। वजह चाहे जो भी हो, मगर मेरी मोहब्बत का सबूत तो ये है कि वह मेरे पास आ गई है, जिसके लिए कितनी तकलीफ़ें सही हैं मैंने भी और जाले ने भी। मगर अब और नहीं, दुखों के दिन गए और हम अपनी ज़िंदगी में खुशियों को खुशामदीद कहेंगे। ज़मीन बहुत कुछ सोचता मिरर से हटा और चलता हुआ इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। दिल शिद्दत पर आमादा हुआ था और वो अपने दिल की बात नहीं टाल सकता। इसने जाले की मरमरी नाजुक सी कमर में अपनी मजबूत आहिनी बाजू डालकर इसे अपने से करीब तर कर लिया था, मगर मामूली सा भी इंच पर फासला नहीं रहा था। क्या हरदम रोती बसूरती शक्ल बनाए रखती हो? इस तरह शक्ल बनाए रखोगी तो मेरी बेटी भी रोती हुई इस दुनिया में आएगी। मुझे अपनी बेबी खूबसूरत गोल मटोल प्यारी सी चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह रोती हुई। इसलिए अपनी नहीं तो मेरी बेटी के लिए हंसो, बोलो और खुश रहा करो। ज़रमी ने जाले के सब्ज़ कांच में अपना अक्स झिलमिलाता अक्स पर गौर देखा। ज़रमिल भाई, आरफीन भाई बुला रहे हैं। हीरा ने बाहर से ही हाँक लगाई। वो शायद बहुत जल्दी में थी, इसलिए दरवाज़ा भी खटखटाने का टाइम नहीं था। ओके, अल्लाह हाफिज़। शाम में जब वापस आऊँ तो मुझे तुम इसी बुरी शक्ल और ऐसे मुलगजे कपड़ों में नहीं मिलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो एक भरपूर नज़र इसके चेहरे पर डालता वहाँ से निकलता चला गया। यहाँ भी अपनी ही गर्ज शामिल थी। जाले का दिल हून हून हुआ। यार, क्या ज़रूरत है ऑफिस जाने की?
کچھ دن اور ریسٹ کر لو، اچھی صحت یاب ہو جاتے، پھر آفس جانا تھا۔ عارفین نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ارے نہیں، گھر میں رہ رہ کر بور ہو گیا ہوں۔ نگاہیں ونڈ اسکرین پر گاڑ دیں۔ زالے کے ہوتے ہوئے بھی مذاقن چھیڑا تھا، جس کا زرمیل نے مسکرانے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خیر ان سب باتوں کو چھوڑے، یہ بتاؤ کل کوئی آیا تھا تم سے ملنے؟ کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ چونکا ضرور تھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ ہیرا بتا رہی تھی، اوپر سے کافی شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تم بھی کافی غصے میں تھے۔ ارے ہاں، کہاں تھی وہ، کچھ اور بھی بتا رہی تھی کیا؟ بہت عام سا انداز تھا وہ مقصوم کی بات اس گھر میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ معاملہ اپنے طور ہینڈل کر لے گا۔ شاید نجمہ چچی کے پاس کسی کام سے گئی تھی، وہیں اس نے کچھ زور زور سے بولنے کی آوازیں سنی ہوں گی۔ مگر تم بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بہت عام سا لب و لہجہ تھا زرمیل کا، معمولی سا شک و شبہ بھی نہیں تھا، جس کا ہیرا نے کچھ نہیں سنا، ورنہ وہ زرمیل کو ضرور کچھ بتاتا۔ ارے نہیں یار، کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے۔ عارفین نے ایک موڑ کاٹا تھا۔ اچھا زرمیل، ایک بات بتاؤ۔ ہاں پوچھو۔ وہ جو پچھلے سال ہمارے آفس میں ایک امپلائی تھا، جو اسٹرگل کر کے کینیڈا چلا گیا ہے، اس کا کچھ اتا پتہ ہے تمہارے پاس؟ کون، حیدر؟ ہاں وہی حیدر عباسی۔ ہاں کیوں نہیں ہوگا، ویسے آسان طریقہ تو یہی ہوگا کہ انٹرنیٹ پر معلوم کر لو، ورنہ ہمارے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں اس کی ساری انفارمیشن ہوگی۔ لیکن تمہیں اچانک اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ زرمیل نے سوالیہ نظروں سے اسٹیئرنگ گھماتے عارفین کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا حیدر عباسی سے تھوڑا کام تھا۔ خیر تم چھوڑو، میں پتہ کر لوں گا، تم سناؤ۔ عارفین نے بآسانی باتوں کا رخ دوسری طرف موڑ دیا تھا۔ رابعہ، آسیہ، فہیم، احمرا جمرے سے واپس آ گئے تھے اور ان کے ساتھ وانیہ بھی آئی تھی۔ سب بہت خوش تھے کہ اچانک سے کچن کچھ کرنے کی زوردار آواز آئی تھی۔ ماما، یا اللہ خیر، یہ آواز تو زالے کی ہے۔ آسیہ ہاتھ میں پکڑا بیگ وہیں پھینکتے کچن کی سمت بھاگی تھی۔ ان کے پیچھے نجمہ بھی دل پر ہاتھ رکھے بھاگی تھی۔ ہیرا اور وانیہ نے بھی جانے میں دیر نہیں کی تھی۔ باہر ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی سے سامان نکالتے سلیم احمد اور فہیم احمد بے خبر تھے۔ کچن میں زالے کو ماربل کے فرش پر اوندھا پڑا دیکھ کر نجمہ کے تو احسان ہی خطا ہو گئے۔ وہ وہیں دیوار کا سہارا لے کر نہ کھڑی ہوتی تو چکرا کے زمین بوس ہو جاتی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ ہیرا، مقصوم، وانیہ اور آسیہ تیزی سے زالے کے پاس زمین پر بیٹھی تھیں اور اسے آہستگی سے مگر جلدی سیدھا کیا تھا، مگر زالے بے ہوش ہو چکی تھی۔ زالے میری بچی، آنکھیں کھولو۔ آسیہ نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، جلدی سے ایمبولینس بلاؤ۔ آفس فون کر دیا تھا۔ عارفین اور زرمیل وہی ہسپتال آ گئے تھے۔ کیسے ہوا یہ سب؟ زرمیل آسیہ کے پاس آیا۔ ان کے عمرے پر سے آنے کی خوشی منائے یا زالے کے گر جانے پر افسردہ ہو؟ زرمیل بھائی، زالے کچن میں تھی، اسٹول پر چڑھ کر شاید اوپر کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی، اسی پر سے گر گئی ہے۔ ہیرا نے شرمندگی سے کہا۔ تم کہاں تھی؟ زرمیل نے ہیرا کو سخت نظروں سے دیکھا۔ ہم سب ممی ڈیڈی اور پھپھو کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے تھے۔ انہیں لینے نجمہ چچی اور سلیم چاچو جب گئے تھے تو تمہارا جانا ضروری تھا۔ آج کافی عرصے بعد زرمیل کا غصہ اوت آیا تھا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ تو رابعہ پھپھو آگے بڑھی اور زرمیل کے چوڑے شانے پر ہاتھ دھر دیا تھا۔ ہیرا تم جاؤ، انہوں نے اسے اشارے سے زرمیل کے سامنے سے ہٹ جانے کو کہا۔ ہیرا وہاں سے ہٹی اور بینچ پر جا کر سر جھکائے اشک بہانے لگی۔ مقصوم، تم تو گھر میں تھی، تم نے بھی زالے کا خیال نہیں رکھا۔ رابعہ نے شکایتی نظروں سے مقصوم کو دیکھا۔ مقصوم نے شرمندہ سی نظریں اوپر اٹھائیں۔ وہیں پاس کھڑے عارفین سے نظروں کا تصادم ہوا، جو سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا مگر مقصوم کے دیکھنے پر رخ پھیر لیا تھا۔ مقصوم کا دل اس دشمن جاں کا اس طرح سے منہ پھیرنے پر کٹ کر رہ گیا۔ اور پھر رابعہ بھی تو غلط نہیں کہہ رہی تھی، اس کو زالے کی ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اوپر اپنے بیڈ روم میں۔ آئی ایم سوری امی۔ سوری سے کیا ہوگا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے تھا، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ رابعہ نے مقصوم کو سخت سنائی تھی، جس کا اس نے قطعی برا نہیں مانا تھا۔ زرمیل نے ایک غصے کی نظر مقصوم کے جھکے سر پر ڈالی اور وہاں سے ہٹتا چلا گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ڈاکٹر بھی آ گئی تھی۔ آسیہ اور رابعہ جلدی سے آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر، کیسی ہے ہماری بچی؟ بہت سیریس کنڈیشن ہو گئی تھی، ابارشن کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ کیا؟ پیچھے کسی کے گرنے کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نجمہ زمین پر گر چکی تھی۔ جلدی سے وہ سب ان کی طرف بڑھے۔ نجمہ؟ آسیہ نے نجمہ کا کال تھپ تھپایا تھا مگر وہ بے سد تھی۔ جلدی اسٹریچر منگوایا اور 2 نرسوں کی مدد سے ان کو اس پر ڈالا۔ سیکنڈوں میں انہیں ٹریٹمنٹ دی گئی تھی۔ دوسرے دن زالے گھر آ گئی تھی اور اندر سے بالکل خالی ہو گئی تھی، بالکل چپ اور خاموش، ہونٹوں کو اس طرح سی لیا تھا جیسے کبھی نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔
نجمہ کا دل اپنی اکلوتی بیٹی کی ایسی حالت پر خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی ان کی بیٹی کہ اس کے مقدر میں خوشیاں ہی نہیں تھی۔ نجمہ بھابھی، رابعہ اوپر سے آئی تھی نجمہ کے پاس، جو ٹی وی لاؤنج میں اکیلی صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں منہکم تھی۔ ان کے چہرے پر کتنا درد تھا، وہ زالے کے لیے کتنی پریشان تھی، یہ سب صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ رابعہ، میری زالے کے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں کیا؟ ان کے دل کا درد ہونٹوں پر آ گیا تھا۔ اللہ نہ کرے نجمہ بھابھی ایسے نہیں سوچتے۔ رابعہ نجمہ کے برابر میں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کیسے نہ سوچوں رابعہ، تم خود ہی دیکھو، جب سے زالے کی شادی ہوئی ہے اسے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی۔ اس کے چہرے پر سے خوشیاں، مسکراہٹیں روٹ گئی ہیں، جیسے وہ بالکل نا امید ہو گئی ہو اپنی زندگی سے۔ پتہ نہیں وہ زندگی جی رہی ہے یا زندگی اس کو جی رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے تھے۔ ان کی آوازاری پر رابعہ کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ السلام علیکم۔ زرمیل آج 1 ہفتے بعد اوپر آیا تھا۔ اب وہ بغیر اسٹک کے سہارے چلنے لگا تھا۔ وہ بالکل صحت یاب ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ نجمہ نے اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں اور بھیگا چہرہ خشک کیا تھا۔ زرمیل کی نظروں سے نجمہ کے آنسو پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ وہ چلتا ہوا نجمہ کے پاس آ بیٹھا۔ کیسی ہیں آپ چچی جان؟ ایک دکھی ماں کیسی ہو سکتی ہے، جس کی جوان جہان بیٹی بستر پر اپنی زندگی سے منہ موڑ کے پڑی ہو، اور جس کا لخت جگر بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی برباد کرنے پر تلا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہونٹوں سے شکوہ نکل گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پتہ نہیں بیٹا، ہر روز تو یہی دعا کرتی ہوں، یہی امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے، مگر اب تو لگتا ہے میں جب قبر میں اتروں گی شاید وہاں بھی میری روح بے چین بے سکون رہے گی۔ آج ان کی ساری ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ نہ کرے چچی جان۔ زرمیل نے نجمہ کو بے ساختہ مگر تڑپ کر خود سے لگا لیا۔ اللہ آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ نہیں زرمیل، شاید میری بیٹی کو سزا ملی ہے، ہم نے بھی تو انجانے میں کسی کی یتیم بیٹی کا دل دکھایا ہے۔ نجمہ کی پتلیوں پر سمرن کا ستا ہوا چہرہ گھوم گیا تھا۔ زرمیل ان کا اشارہ بھی سمجھ گیا تھا، مگر خاموش رہا تھا۔ چچی جان، میں زالے کو لینے آیا ہوں۔ نجمہ نے زرمیل کا چہرہ دیکھا۔ زرمیل، زالے سمجھتی ہے تم اس سے ناراض ہو، اس کے ابارشن کو لے کر خفا ہو۔ میری ایک ماں کی التجا ہے زرمیل، میری بچی کو معاف کر دو۔ اس نے بہت دکھ، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ابھی بھی ایسی حالت بنا لی ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ اپنے ساتھ مجھے بھی مار دے گی جیتے جی۔ ان کی آنکھیں ایک بار پھر برس پڑی تھیں۔ نجمہ بھابھی، اتنی مایوسی اور نا امیدی کی باتیں مت کریں۔ زرمیل بول رہے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ جو ہوتا ہے ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ اس کی مصلحت شامل ہوتی ہے، اور پھر عمر ہی کیا ہے زالے کی، ابھی تو وہ خود بچی ہے، ہو جائیں گے 5-6 بچے زرمیل بیٹا۔ رابعہ نے بات کو مزاح کا رخ دیا۔ رابعہ کے اس طرح کہنے پر وہ جھنپ کر رہ گیا۔ اس کے اس طرح جھنپے پر رابعہ نے نہایت محظوظ ہو کر دیکھا۔ آپ بھی رابعہ پھپھو؟ اچھا خیر چچی جان، ممی بتا رہی تھی کل ارشد واپس آ گیا ہے۔ ہاں، کل رات ہی آیا ہے، اپنے ساتھ کسی دوست کو بھی لے کر آیا ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ارشد سے بات میں ہوگی، پہلے زالے کو دیکھ لوں اور اس کی اچھی طرح سے خبر لے لوں، سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ زرمیل، نجمہ کچھ کہتی کہ رابعہ نے بات ہی کاٹ دی۔ نجمہ بھابھی، اب آپ فکر مت کریں، زالے کا علاج زرمیل ہی کرے گا، بہت اپنی منمانی کر لی اس نے۔ رابعہ نے شوق سا موڈ دیکھ لیا تھا، جس کا مطلب تھا وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس نے نجمہ کو خاموش رہنے کا کہنے کے بعد جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا زالے کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ دروازہ ناک کیے بغیر وہ اندر آیا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے لائٹس آن کر دیں۔ پورا کمرہ تیز مرکری بلب کی روشنی میں نہا گیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ بیڈ پر ایک کونے میں سکڑی سمٹی سی زالے نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ شاید مستقل اندھیرے میں رہی تھی، جبھی وہ جھیل سی آنکھیں اتنی تیز روشنی برداشت نہیں کر سکی تھیں۔ زرمیل چلتا ہوا اس کے سامنے سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ زالے، نہایت چاہ سے پکارا تھا۔ زالے نے ہولے ہولے اپنی ہتھیلی چہرے سے ہٹائی تھی، مگر یہ کیا؟ زرمیل کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ اس کے دل کو زبردست سا دھکا لگا تھا۔ وہ شاکڈ ہی تو رہ گیا تھا۔ وہ چہرہ جو کل تک چاند کو شرماتا تھا، آج اس چہرے کی روشنی کہاں گئی؟ ان سبز آنکھوں سے پھوٹتی وہ کرنیں کہاں گئیں؟ اس کے چہرے کی حد درجہ گوری رنگت مانت کیوں پڑ گئی تھی؟ آنکھوں کے نیچے اس قدر سیاہ ہلکے گلابی ہونٹ سوکھ کر سفید ہو گئے تھے۔ بال کھلے ہوئے تھے جن میں کتنے دن سے کنگھی نہیں کی گئی ہو۔ بغیر دوپٹے کے 2 رنگ کے کپڑے، وہ بھی اتنے ملگجے، اسے اپنی زندگی میں یاد نہیں پڑتا کبھی اس نے زالے کو ایسے ملگجے 2 رنگ کے کپڑوں میں دیکھا ہوگا۔ وہ اتنی لاغر اور کمزور ہو گئی تھی جیسے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ زرمیل، میں مر جاؤں گی
بہت پہلے اس کا یہ کہا گیا جملہ اس کے ارد گرد گونجنے لگا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ بے قراری اور بے اختیاری میں زرمل نے اس کی کلائی تھام کر کھینچی تھی اپنی طرف اور خود میں سمو لیا۔ زالے ٹہری کمزور اور لاغر، ایک ہاری ہوئی عورت اپنی زندگی سے بیزار۔ زرمل سے سینے سے لگی ہچکیوں سے بلک بلک کر رو دی۔ پورا وجود اس کا کپ کپا رہا تھا۔ بس کرو زالے، اور کتنا رو گی؟ اپنے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی مار دو گی۔ زرمل نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا جو آنسوؤں سے پورا بھیگا ہوا تھا۔ زرمل، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، نہ ہی سوچا تھا۔ میں آپ کی امانت کا خیال نہیں رکھ سکی۔ پھر سے آنسوؤں کا ایک ریلا امڈ آیا تھا، آنکھیں نیچے کیے ہوئے اعتراف جرم کر رہی تھی۔ مجھے یہ احساس، یہ خیال مارے دے رہا ہے کہ میں ہمارے بچے کو نہیں بچا سکی۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، کیا پتا وہ اس دنیا میں آ کر ہم سے بچھڑ جاتا، پھر وہ تو زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ مجھے نہ تم سے کوئی شکایت ہے، نہ ہی اپنے رب سے۔ بے شک وہ دلوں کے بھید جاننے پر قادر ہے۔ تم خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ زرمل نے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی کے پیالے میں بھر لیا اور جھک کر اپنی محبت اور بے قراری کی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کر دی۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اپنی جان سے بھلا روٹھ سکتا ہے، اور رہی بچے کی بات تو نیکسٹ ٹائم کیا پتا ہمارے ٹوئنس ہو جائیں۔ سرمئی آنکھیں انجیل جیسے سبز کانچ میں گاڑ دیں جن میں شوخی شرارت چھپی ہوئی تھی۔ زرمل کی بات کا مطلب سمجھ کر زالے بڑے حیا سے جھنپ کر رہ گئی، پلکوں کی گھنیری بار رخسار پر سجدہ ریز ہو گئی تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی لڑکھڑاہٹ نے گھر کر لیا۔ زرمل نے شوق سے یہ بارش ہونے کے بعد کا اجلا اجلا نکھرا منظر دیکھا۔ اچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ زرمل نے اسے چھوڑا اور 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور پھر یوں بھرپور نظروں سے اسے سر سے پیر کے ناخن تک دیکھا۔ یہ تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ اس کے کہنے پر زالے نے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ ملگجے 2 رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اوپر سے دوپٹہ نداتر۔ دوپٹے کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ دیکھا تھا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے بڑھی کہ زرمل نے اس کو تھام لیا۔ میں تمہارے دوپٹے کی بات نہیں کر رہا، تمہاری اس بے ترتیب حلیے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف نظریں جھکا گئی۔ اب ایسا ہے کہ ایسی حالت میں اسی وقت نیچے چلو، میں لینے آیا ہوں۔ ابھی؟ جی ابھی اور اسی وقت۔ زرمل نے اس کی بکھری نٹیں سنوار دی تھیں۔ زرمل، میں ابھی بہت کمزور ہوں، مجھ سے چلا نہیں جائے گا۔ جانتا ہوں اور سب خبر ہے کہ تم نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ اب تمہاری دیکھ بھال میں نظروں کے سامنے ہوتا دیکھوں گا۔ ممی تو خود آتی مگر مجھے پتا تھا تم ان کے ساتھ نہیں آؤ گی، اس لیے 1 ہفتہ اور بھی تاکہ جلد از جلد سٹک سے جان چھڑا کے اپنی جان سے نمٹ سکوں۔ اچھا آپ تھوڑا ویٹ تو کریں، میں اپنا حلیہ درست کر لوں۔ تائیں ممی دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی؟ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی، وہ اپنی ہی کرے گا، اور اس سے دور ہٹنے لگی تھی۔ جی نہیں، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، اور اگر تم سے کمزوری کی وجہ سے نہیں چلا جائے گا تو اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ زرمل نے مسکراتے ہوئے اس کے نازک پیکر کو اپنی آخری مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نہیں زرمل، میں ہمت کر کے چل لوں گی۔ وہ گڑبڑا کے رہ گئی تھی، بالکل چپ، اور پھر اس کی ایک بھی سنے بغیر وہ باہر آ گیا تھا جہاں رابعہ اور نجمہ ابھی بھی بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ زرمل کے بازو میں زالے کو دیکھ کر نجمہ ڈر گئی اور دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ رابعہ بھی پریشان سی اٹھی تھی۔ زرمل، کیا ہوا ہے زالے کو؟ ارے چچی جان گھبرائیے نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے اسے، بس ذرا سا اس کا خیال نہیں ہو رہا یہاں، اور یہ خود بھی آپ کو بہت تنگ کر رہی ہے، اس لیے میں اسے نیچے لے جا رہا ہوں۔ وہ نجمہ کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ نجمہ نے سکون کا سانس لے کر زالے کو دیکھا، وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بیٹا تمہاری چیز ہے، تم جب چاہے لے جا سکتے ہو۔ تھینکس۔ زرمل نے نجمہ کو تشکرانہ نظروں سے دیکھنے کے بعد زالے کو دیکھا اور پھر رابعہ کو وکٹری کا نشان دے کے نیچے کی سمت بڑھ گیا۔ رابعہ نے دل سے ان دونوں کو دعا دی تھی۔ بے فکر رہیں نجمہ بھابی، ہماری زالے کے دامن میں اب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ اب انہیں پورا یقین تھا کہ زرمل زالے کو بہت خوش رکھے گا، بس ارشد کی زندگی بھی سہل ہو جائے۔ ارشد کی طرف سے بھی پرسکون ہونا چاہتی تھی۔